बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैं काफ़ी अरसा सहाफ़त के फ़ील्ड से वाबस्ता रहा हूं, तो हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं और सीनियर सहाफ़ी है, जब हमारी किसी एक नशिस्त पे मुलाकात होती तो अमूमन एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी कि फ़लाँ शख्स सहाफ़त का जिन है। तो मैं भी अपने नाजरीन का तारुफ़ और मुलाकात एक ऐसे ही सहाफ़त के एक जिन, एक जाइंट, बल्कि यूँ समझ लें कि एक देव से आप लोगों की मुलाकात कराना चाहता हूँ। और वो इतने बड़े जाइंट हैं, इतने बड़े देव हैं कि टीवी स्क्रीन्स पे आप अक्सर देखते हैं कि जो विंडोज़ बनती हैं उसमें उनका जो साइज़ है, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह समो नहीं सकता। आजकल जब कोरोना वायरस की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करना है, तो मैं इन दरबारी सहाफ़ियों के कॉलम्स बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ता हूँ। दफ़अतन एक कॉलम मेरे सामने आया और उस कॉलम को पढ़ने के बाद यकीन कीजिए मैं बहुत इज़्तिरारी कैफ़ियत में मुब्तला हुआ। मेरी हालत बहुत गैर इख्तियारी बन गई थी, बल्कि यूँ समझ लें कि मैं हालत सुकर में, हालत सहूद में आ गया, मैं हालत जमूद में आ गया कि हम पाकिस्तानी न जाने क्यों इस कदर नाशुक्रे लोग हैं कि हमारे दरमियान इतने बड़े बड़े हीरे मौजूद थे, इतने कीमती हीरे मौजूद थे, कितने बड़े सुपर हीरो भी और हीरे भी मौजूद थे, लेकिन हम लोगों ने उन मेहनती ज़हीन काबिल लोगों की कतन कोई कदर नहीं की, नाशुक्री की है, कुफराने नेमत की है हमने। वो लोग जिन्होंने 16-16, 17-17 साल में दिन रात एक करके अपनी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल करके लंदन में बहुत आलीशान महल बनाए, लेकिन अपनी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पे। और हम लोग उन्हें न जाने किन किन अलकाबात से नवाजते रहे कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, पाकिस्तानी ख़जाना लूटने वाले हैं, पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने वाले हैं, पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने वाले लोग हैं। खैर, ये तो एक तफसील है। पहले मैं वो कॉलम आपके सामने पेश करता हूँ, उसके कुछ मंदरजात आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 मिनट उस पर अपना एक तज्ज़िया दूंगा। लेकिन वो कॉलम पढ़ने के बाद आप लोगों ने भी ये फ़ैसला करना है कि वाकई आप लोगों ने इतने बड़े, इतने ज़हीन मेहनती लोगों की कदर न करके क्या अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। तो ये कॉलम है हुसैन नवाज़ साहब के बारे में। पहले उस कॉलम के चंद मंदरजात मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और साथ ही आपको उस कॉलम निगार का नाम भी बता देता हूँ। और ये कॉलम निगार लिखते हैं, उसकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जो हेडर मैंने बनवाया है, जनाब जो सुहेल वड़ाइच साहब। वो लिखते हैं कि हुसैन नवाज शरीफ ने अपने वालिद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत 97 से 99 के दौरान ज़्यादातर लाहौर में रहे। वो शायद ही कभी इस्लामाबाद जाते हों, मगर इक़्तिदार के आखिरी दिनों में वो वालिद के सबसे करीबी मशवराबीन हो गए। आखिरी हफ्ता में तो जहाँ भी उनके वालिद जाते थे, हुसैन नवाज उनके साथ होते थे। साफ लगने लगा था कि नवाज शरीफ के जाननशीन हुसैन नवाज होंगे, मगर किसी को क्या मालूम था कि तकलीफ़ें और बदकिस्मती मुंह खोले खड़ी थी। यानी बदकिस्मती और तकलीफ़ें हुसैन नवाज साहब की मुंतज़िर थी। अपनी 6-7 दिनों की मुतहरक सियासत के सज़ावार ठहरे हुसैन नवाज। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ्तार हुए, कैदे तन्हाई काटी, अपने पराए सबकी बेइतनाई देखी, सबकी बेवफाई देखी, और बिलाखिर रिहाई तभी हुई जब सऊदी अरब हुकूमत की मदाखलत से शरीफ ख़ानदान जिला वतन हुआ। ये आप लफाजी देखने किस कदर कैद तन्हाई भी उन्होंने देखी, जेल भी काटी, तकलीफ़ें और मुसीबतें इनके मुंतज़िर थी। और इसके अलावा अपनों और गैरों ने मुँह मोड़ लिया, बेवफाइयाँ की, किस कदर कर्ब की कैफियत में रहे। आगे चलें। हुसैन नवाज साहब के ज़ाती और सियासी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, फिर फैसला आप लोगों ने करना है। दादा मियाँ शरीफ का सबसे ताबेदार पोता और घर की सबसे बारसूख खातून कुलसूम नवाज शरीफ का बड़ा साहिबजादा कारोबार चला रहा था कि एक दूसरा एच यानी हमजा शबाज शरीफ भी बाहर से पढ़कर वापस आ गया। दोनों दादा के दुलारे थे।
ایک دوسرے سے بڑھ کر دادا کی خدمت کرتے تھے، حسین نواز اور حمزہ شہباز صاحب۔ دادا کی تعریف وہ توصیف میں مقابلے میں مضامین شائع کرواتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ حسین کے مقدر میں ایک موڑ آیا اور دادا نے کاروباری معاملات حمزہ شہباز کے سپرد کر کے حسین شریف کو سٹی اسپتال کا انچارج بنا دیا۔ اب دیکھیں کتنے تابعدار تھے ذاتی زندگی میں، باقاعدہ دادا کی خدمت میں، شان میں، تعریف میں دونوں کالمز چھپواتے تھے کہ کون زیادہ دادا کی تعریف کر سکتا ہے۔ یہ پسپائی تھی جب حمزہ شہباز کو کاروبار سونپ دیا گیا تو حسین نواز نے تسلیم کر لیا، یہ پسپائی تھی، مگر حسین نواز مایوس نہ ہوا، محنت جاری رکھی، دن رات محنت جاری رکھی، جدہ جلا وطنی ہوئی تو حسین نواز نے دادا کے ساتھ مل کر دن رات ایک کر کے وہاں سٹیل مل لگائی اور یوں جدہ اور لندن میں ایک نئی کاروباری سلطنت کا بانی بنا۔ فاؤنڈر ہے کاروباری سلطنت کا، جو پائنیئر ہے، جو بانی ہے جدہ اور لندن میں، وہ اس سے پہلے کاروباری سلطنت کا رواج وہاں پہ نہیں تھا، اور انہوں نے دن رات جلا وطنی میں محنت کر کے اپنی ذہنی صلاحیت اور قابلیت اور محنت کی بنیاد پہ، یہ الفاظ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آگے چلیں سر، میں ایک پنجرا ہوں، حسین نواز صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور پرندے کی تلاش میں ہوں۔ حسین نواز دکھوں، تکلیفوں اور آلام کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی دکھوں اور تکلیفوں کی تلاش میں رہتا ہے، چیلنجز ڈھونڈتا ہے اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ایک 16-17 سال کی عمر میں اپنی محنت اور ذہانت کی بنیاد پر ایک کاروباری سلطنت تو 2 ملکوں میں بنا لی، اس کے بعد بھی انہیں چین نہیں آ رہا، انہیں قرار نہیں نصیب ہو رہا، اور وہ دکھوں اور تکلیفوں کو مزید اس کا سامنا کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تقدیر کا جبر، تقدیر کا ستم، ظلم، مجبور محض حسین نواز کو کہاں چین لینے دیتا ہے۔ بس پانامہ کیا آیا کہ حسین نواز بھی گرفتار مصیبت ہوا۔ حسین نواز کے کئی حامی چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم ہو، پاکستان آ کر الیکشن لڑے اور باپ کے شانہ بشانہ کام کرے۔ کچھ لوگ حسین نواز کو یہ مشورہ بھی دیتے تھے کہ مشکل ترین وقت آپ نے دیکھا، زندگی کے مشکلات دیکھے، مصائب دیکھے، ٹھیک ہے، اور گرفتاری آپ نے کاٹی اور اپنوں کی بے وفائیاں آپ نے دیکھی، سب نے منہ موڑ لیا، مگر جب اقتدار کا وقت آیا، ملک کو کچھ دینے کا وقت آیا تو آپ بالکل ہی ایک سائیڈ پہ ہو گئے، آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ حسین نواز سے ہمارے اوپر جو ہے نا احسانات وہ گنوا رہے کہ باہر جا کے انہوں نے جو اربوں کی پراپرٹی بنائی ہے، یہ بھی یعنی اس قدر یہ شکر کریں کہ وہ سیاست میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں پہ احسان کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک روز جلا وطن نواز شریف کے ساتھ جدہ کے سرور پیلس میں کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ حسین نواز کمرے میں آ گئے۔ دعا سلام کے بعد سیاسی گفتگو شروع ہوئی تو حسین نواز نے کہا جتنے ظلم پیپلز پارٹی نے شریف خاندان پہ کیے ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں، اور پھر جذباتی انداز میں، حسین نواز صاحب جذباتی بھی ہیں، یعنی اس کی شخصیت دیکھیں کہ کتنی ڈائیورسیفائیڈ پرسنالٹی ہے ان کی، کہ کتنے پہلو ہے، کتنے رخ ہیں ان کی شخصیت کے، ان کی پرسنالٹی کے، اور پھر جذباتی انداز میں کہا کہ پہلے جہاز روک کر ہماری معاشی کمر توڑی گئی، اور پھر ہمارے بوڑھے دادا میاں شریف کو زبردستی گرفتار کر کے اسلام آباد لے جایا گیا۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ یہ سب ناقابل معافی ہے۔ میں نے جواباً کہا مجھے آپ کے انصاف کے معیار سے اتفاق نہیں، اگر آصف زرداری کی سالوں کی جیل اور بے نظیر بھٹو کے کئی ماہ تک عدالتوں میں دھکے آپ کے خلاف کیے گئے اقدامات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ میرے جواب پہ حسین نواز نے مزید جذباتی ہو کر جواب دینا چاہا تو میاں نواز شریف نے نوجوان بیٹے کو اشارے سے اٹھا دیا اور وہ ایک تابعدار بیٹے کی طرح چل دیے وہاں سے۔ آخری چند لائنیں ہیں ناظرین، اس میں کہتے ہیں کہ حسین نواز تند مزاج ہیں، مگر تقدیر کی جبریت سے مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ میرے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب وہ مسائل مجھے کہا جائیں گے۔ یعنی حسین نواز صاحب کہ وہ جو جذبات وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مسائل تب ہی حل ہوں گے، اتنے مسائل ہیں کہ جب ان کے جو مسائل
ان کو ختم کر دیں گے، ان کا وجود ہی گل سڑ جائے گا، اتنے مسائل ہیں، لیکن حسین نواز صاحب کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے۔ جبکہ حسین نواز تنہا نہیں، جوان بیٹے زکریا کے باپ ہیں، خاندان انہیں مکمل حمایت دیتا ہے اور وہ عام طور پر پر امید رہتے ہیں، مسائل سے نکلنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، مذہبی حوالے سے بھی محاید پسند ناپسند میں غیر مبہم، بلاغ اور کھر کل کرے شخصیت کے مالک شخص ہیں۔ ناظرین، جب یہ کالم میں نے پڑھا تو میں دیوانہ وار اپنے کتابوں کی جو الماری ہے اس کی طرف لپکا، اور کارل مارکس کی زندگی میں زندگی پہ جو 5-10 کتابیں لکھی گئی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، وہ ایک بار پھر سے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ کافی عرصہ پہلے میں نے یہ کتابیں پڑھی تھی کارل مارکس کی زندگی کے بارے میں۔ میں نے کیوں دیوانہ وار اپنی الماری کی طرف لپکا ہوں؟ اس لیے کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ گزشتہ 200-300 سالوں میں اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پہ، اس دھرتی پہ کوئی اتنے قابل اور اتنا محنتی انسان شاید 200-300 سالوں میں اس زمین پہ پیدا ہوا ہو کہ جنہوں نے 16-17 سال کی عمر میں اپنی ذہنی صلاحیت کی بنیاد پہ، محض اپنی قابلیت کی بنیاد پہ جدہ اور لندن میں کاروباری سلطنت کی بنیاد ڈالی ہو۔ چنانچہ میں جب کارل مارکس کی سوانح حیات کے بارے میں وہ 5-6 کتابیں جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرا یقین پختہ ہوتا گیا کہ حسین نواز شریف کا مقام واقعی کارل مارکس کے مقام سے بہت زیادہ ہے۔ حسین نواز کا مقام کارل مارکس کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ کیونکہ اسی لندن میں کارل مارکس بھی جلا وطن تھے، حسین نواز بھی جلا وطن ہے۔ کارل مارکس جرمنی سے جلا وطن ہوئے تھے لندن میں، حسین نواز پاکستان سے جلا وطن ہوئے تھے لندن میں۔ لیکن ان 5-10 کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کارل مارکس اسی لندن میں جہاں پہ حسین نواز نے اپنے بزنس امپائر بنائی ہے، کارل مارکس 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے، اور اسی لندن میں ہی ان کے 3 بچے بھوک، غربت اور افلاس کی وجہ سے سسک کر مر گئے تھے۔ لیکن کارل مارکس کے پاس ان کے علاج کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی، ان کی وائف، کارل مارکس کی وائف نے جو اپنی ڈائری ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی رات کو سردی میں، تو کارل مارکس کے پاس ان کی تدفین کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی رقم نہیں تھی، تو کارل مارکس نے انہیں ٹھنڈے فرش پہ لٹا دیا اور خود بھی پوری رات ٹھنڈے فرش پہ لیٹے رہے۔ یہ کارل مارکس تھے۔ تو کون کہتا ہے کہ کارل مارکس زیادہ ذہین، زیادہ قابل، زیادہ محنتی ہے؟ وہ بھی لندن میں تھے، یہ بھی لندن میں تھے۔ انہوں نے 16-17 سال کی عمر میں اتنی بڑی جائیدادیں بنا لی، اتنے بڑے بزنس امپائرز بنا لیے۔ اگر وہ قابل ہوتے تو وہ بھی اسی لندن کے نظام سے مستفید ہوتے، اور کم از کم ایک گھر تو اپنی بیوی بچوں کو بنا کے دے دیتے۔ لیکن یہ کام کارل مارکس نہیں کر سکے۔ آپ خود سوچیں پاکستانیوں، خود سوچیں آپ لوگوں نے کس قدر بڑے ہیرے کی، کس قدر بڑے سپر ہیرو کی، کتنے عظیم ہستی کی آپ لوگوں نے ان کو چور، ڈاکو، کرپٹ کہا ہے۔ آپ لوگوں نے ان کے نام ببلو اور ڈبلو رکھ دیے۔ اتنے بڑی شخصیات جو آج میں نے ان کی پرسنالٹی کو کس قدر، یعنی کہ وہ کارل مارکس کی بھی اس کے سامنے زیرو حیثیت ہے۔ اور اس ویڈیو کے توسط سے ناظرین میں سہیل وڑائٹ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک گمنام پاکستانی ہیرو سے ہماری ملاقات کرا دی۔ اب میری اس ویڈیو کے ذریعے سہیل وڑائٹ صاحب سے ایک ذاتی درخواست ہے، خدا را میرے یوٹیوب چینل کے لیے اس عظیم ہستی کا ایک انٹرویو کرا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے آپ حسین نواز کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی میں بھی کھڑا ہوں گا، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے کہ خدا را پاکستانی نوجوانوں میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بہت معاشی مسائل ہے، وہ بھی آپ کے ابا جی کی وجہ سے۔ کوئی ایک ایسا ٹپس ہمیں بتا دیں، وہ فارمولہ بتا دیں کہ 16-17 سال کی عمر میں کون سا فارمولہ استعمال کر کے لندن اور جدہ میں حسین وڑائچ کی بقول کاروباری سلطنت کی آپ نے بنیاد ڈالی ہے۔ ہمیں صرف ایک چھوٹا سا گھر چاہیے 3-4-5 مرلے کا پاکستانی جوانوں کو، وہ فارمولہ بتا دیں، ہم اسی کو اپلائی کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین یہ کالم پڑھنے کے بعد میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں اپنے جذبات کو بڑے مشکل سے ضبط کر پا رہا ہوں، بڑے مشکل سے، ٹھیک ہے، اور اپنے آنسو میں نے بڑے مشکل سے ضبط کیے ہیں۔ تو کیونکہ اس کالم کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سب پاکستانیوں نے بہت بڑی ناشکری کی ہے، ایک بہت
عظیم انسان کی، اور اسی کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت جذباتی بھی ہے، پتہ نہیں وہ اب معاف کرتے بھی ہیں ہمیں یا معاف نہیں کرتے۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو میرا پیغام ہے، آپ اپنا مشن جاری رکھیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کا تعاقب بھی جاری رکھوں گا۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مشن پہ کاربند ہیں، تو میں بھی آپ کا تعاقب جاری رکھوں گا۔ آپ سب ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔